अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और एमके पाकिस्तानी कारकुनान। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे इनकरेज करते हैं कि मैं रोज़ आके आपसे बात करूँ। यकीन करें, काम के साथ बड़ी मुश्किल होती है, मगर करना ज़रूरी है इसलिए है कि मैं समझता हूँ ये मेरा सदका जारिया है। जी बिल्कुल, मैं आपके दरमियान मौजूद नहीं हूँ, मगर जिस तरह की बातें मुझे रोज़ पता चलती हैं, मुझे एक लम्हे के लिए ऐसा नहीं लगता कि मैं आपके दरमियान मौजूद नहीं हूँ। मुझे आपका दर्द अपना दर्द लगता है, आपकी तकलीफ़ अपनी तकलीफ़ लगती है। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि मैं अगर कोई बहुत ही बड़ा मर्द का बच्चा हूँ तो मैं कराची आके उनको मुँह दूँ। मुझे ज़रूरत नहीं लगता फ़िलहाल है, क्योंकि मेरे भाई इस वक्त वो जंग लड़ना शुरू हो गए हैं कि जिसका इतने दिनों से हम तस्करा करना चाह रहे थे। और ये जंग कोई ताकत की जंग नहीं है, ये जंग कोई कब्ज़े की जंग नहीं है, ये जंग असूल की जंग है। मैं आज जिस दिन आपसे बात कर रहा हूँ, एमक्यूएम के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाने चाहिए थे 5 से 6 दिन पहले, मगर खालिद मकबूल को मुशायरों से फुर्सत हो तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हों। अगर ये आज मजाक की बात नहीं है, मगर ये सीरियस बात की जा रही है कि खालिद मकबूल को अपनी वाह 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 सुनने का बिल्कुल इतना शौक है कि अगर आज किसी एमपीए को पता हो कि अगर उनको खालिद मकबूल की साथ अपनी दिलजोई करनी हो तो और उनको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ मुशायरा करवा देना है। मुशायरे के अंदर कुछ किराए के शायर और कुछ मसनूई शायर भी मौजूद होंगे, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ खालिद मकबूल की तस्वीर को लेके स्क्रीन पे 2 घटिया किस्म के शेर बोलने होंगे और फिर पब्लिक बैठ के कहेगी वाह 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 वाह। और मज़े की बात ये हो रही है कि शायरी के साथ बिरयानी का इंतज़ाम भी है, कौरमे का इंतज़ाम भी है, खाने पीने का इंतज़ाम भी है कि किसी तरह लोग खालिद मकबूल के लिए आ जाए। मगर इस सब के बावजूद, लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद, मेरी इत्तला के मुताबिक जो पिछला मुशायरा हुआ है, 20 से 25 लाख रुपए खर्च किए गए। एक छिछोरे अपने अंदाज के अंदर और 25 लाख रुपए खाने खिलाए गए। उस पूरे इंतज़ाम में 25-30 लाख रुपए करीब मुझे खबर आ रही है। कोई ज़ुहैब नाम का आदमी है, मुस्तफ़ा नाम का आदमी है, उन्होंने सपोर्ट किया उसको। तो हैरत की बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि कारकुनों के शोधा के घरों पे राशन पहुँचाने के लिए तो चाइना से राशन के बैग जो 4000 रुपये के हैं वो लेके दे ही जाते हैं, मगर अपनी चौधराहट दिखाने के लिए 25 लाख रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। कितने अफसोस की बात है कि ये सारे लोग, चाहे खालिद मकबूल हो, चाहे अमीन उल हक हो, चाहे नए नए शायर हैदर रिजवी हों, या और भी लोग हों जो अपने आप को पता नहीं क्यों रेलेवेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कारकुनों की तदफीन में, उनके घर वालों की तदफीन में, उनके लवाहिकीन की तदफीन में नहीं जाया जाता। असीरों शोधा के घरों पे नहीं जाया जाता। मगर बल्कि ये भी मुझे खबर मिल रही है कि अगर 37 एमपीए हैं एमक्यूएम के, उनकी दुख तकलीफ सुनने के लिए नहीं जाया जाता। उन इलाकों में नहीं जाया जाता कि जहाँ पर ये लोग इलेक्शन जीते हैं। हो सकता है ना कि खालिद मकबूल इन इलाकों में जाएं और इलाकों के लोगों के मसाइल पे आवाज़ उठाएं और कहें कि अगर आपने इन इलाकों के मसाइल को हल नहीं किया तो हम यहाँ पर धरना दे देंगे। मगर मुझे लगता ये है कि उस इलाके के एमपीए को या इलाके के लोगों को चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि चेयरमैन खालिद मकबूल उनके इलाके में आए तो वो उनको मुशायरे की दावत दे दें और शायद वहाँ पर 2-4 छिछोरे किस्म के शेर सुनाए जाएँ, खालिद मकबूल का विजुअल चलाए, पीछे 2-4 टुच्चे बैठे हों और इस तरह काम निकल जाए। खालिद मकबूल जो हैं वो मुशायरे करा के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उर्दू अदब के बहुत बड़े सपोर्टर हैं या महाजर तहजीब के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। तो मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आज से कुछ साल पहले जब महाजर कल्चरल डे की बात हुई और 24 दिसंबर की बात हुई, तो एमक्यूएम के अंदर बहुत सारे लोग इस बात पे बाज़िद थे कि इसको 24 दिसंबर ही को क्यों मनाया जाए। खैर, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो उस वक्त जब पहली दफ़ा महाजर कल्चरल डे ज़ोर शोर से हो रहा था, और मैं बहुत फ़ख्र से बात कह सकता हूँ कि बनता तो होगा पहले से, मगर उस ज़ोर से उस साल बना था। तो एक मीटिंग हुई भादराबाद के अंदर और उस मीटिंग के अंदर ये सवाल उठाया गया कि ये दिसंबर में क्यों बनाया जाए, उर्दू वीक फरवरी में बनता है, तो फरवरी में क्यों नहीं बनाया जाए। बहरहाल लड़कों ने ज़िद की, हमने ज़िद की
لڑکوں کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ یہ اٹھا لے گا وہ اٹھا لے گا. الحمدللہ پاکستان کے اداروں نے دل کشی کی, اپنی دل بڑا کیا, اور مہاجر کلچرل ڈے خود خوش اسلوبی کے ساتھ بہترین طریقے سے بنا. پھر پلان یہ تھا کہ جی فروری کے اندر یہ پورا کلچرل ویک بنائیں گے, جو کہ کدو نہیں بنا. پھر ایک دفعہ میری خالد مقبول سے بات ہوئی تو خالد مقبول نے مجھے کہا کہ دیکھیں مہاجروں کا جو اصل ہجرت کا دن ہے وہ دن ہے جس دن مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی. تو دانش بھائی آپ جا کے تھوڑی ریسرچ کریں اور مجھے بتائیں کہ وہ کون سا دن تھا. میں نے کہا یار واقعی میں لگتا ہے بندہ سیریس ہے. میں گیا, میں نے اپنا ایک دن لگایا, بہت بڑی ایک لائبریری میں, وہ کتاب آج بھی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے, اور اس کے مطابق جو مجھے ریسرچ کے مطابق پتہ چلا کہ کرسچن کیلنڈر کے مطابق وہ جو دن ہے جس دن مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی وہ 23 سپٹمبر کا دن تھا. میں نے بہت خوشی خالد مقبول کو یہ دن بتایا کہ بھائی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ چلیں 24 دسمبر نہیں, آپ 23 سپٹمبر کو مہاجر کلچرل ڈے بنا لیں گے. 23 سپٹمبر کی یہ ڈیٹ بتائے 6 سے 7 سال ہو گئے, خالد مقبول نے نہیں بنایا. خالد مقبول اور کچھ اور بہت سارے ایسے لیڈران ایم کیو ایم کے اندر موجود ہیں. یہ کلچرل ڈے کیا ہوتا ہے, مہاجروں کلچر دوست بنتا ہے, تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ خالد مقبول جو آج اپنے آپ کو مہاجر ثقافت کا پجامہ پہن کے علم بردار دکھا رہا ہے, یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے مہاجر کو تباہ کیا ہے اور مہاجروں کی کمر میں خنجر گھونپا ہے. بہرحال نہ یہ اپنے ایم پی ایس سے ملتا ہے, نہ ہی ان کے دکھ میں تکلیف میں جاتا ہے, سکھ میں پہنچ جاتا ہے, مشاعروں میں پہنچ جاتا ہے. تو میں ان تمام ایم پی ایس کو جن کے علاقے میں چیئرمین بہت سالوں سے نہیں گیا, ان کو ایڈوائز کروں گا کہ ایک آدمی موجود ہے, آپ ان سے رابطہ کریں, حیدر بھائی سے رابطہ کریں. حیدر بھائی سے کہیں کہ ہم ایک مشاعرہ کرانا چاہتے ہیں ہمارے علاقے میں, آپ اس کی صدارت کریں, اپنے ساتھ کچھ چھٹ بھئیے قسم کے شاعر جمع کریں ود نو آفینس, اور وہ وہاں پہ مشاعرہ کریں گے تو یہ آ جائیں گے. یہ بتاتا چلوں کہ بہادر شاہ ظفر کا جب میں واقعہ بتاتا ہوں, جب دلی دروازے میں کیپچر ہونے والا تھا تب وہاں بھی ایسے مشاعرے چل رہے تھے, اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس دور کے کوئی حیدر عباس رضوی بہادر شاہ ظفر کو یہ بتا رہے ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو شعر سنا کے مورائل کو ہائی کریں گے اور دشمن کو ہرا دیں گے. پرابلم صرف یہ تھی کہ انگریزوں کو اردو نہیں آتی تھی. آگے چلتے ہیں. خوشی کی بات یہ ہے کہ اب شعور جس کو یہ بغاوت کہہ رہے ہیں وہ کراچی کے مختلف علاقوں میں آنا شروع ہو گئے. تو آئے دیکھتے ہیں کہ آج لانڈی میں کیا ہوا. سمجھ رہے نا, یہ تو شروعات ہے. فیڈرل ایریا میں ذلیل ہوئے, حیدرآباد میں ذلیل ہوئے, سوشل میڈیا ٹیم میں ذلیل ہوئے. میں نے آپ کو بتانا بھول گیا کہ سوشل میڈیا ٹیم کی خبر ہے میرے پاس, 2 آنٹیوں میں لڑائی ہوئی ہے, وہ بتاؤں گا. لانڈی میں کیا ہوا آئے دیکھتے ہیں, غور سے دیکھیں. تو لانڈی کے اندر آپ کو ایک جوش و ولولہ نظر آ رہا ہے, اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ بہت طاقتور پرفارمنس ہوگی. اور میں اگر خالد مقبول یا جو ٹیم ہے وہ ہوں تو میں ضرور پریشان ہوں گا. آج ایک سٹیٹمنٹ اور دیکھنے کو گزرا کہ یہ سب جھوٹ ہے, ایم کیو ایم میں تو کوئی مسائل ہی نہیں ہے, ایوری تھنگ از اوکے, یہ کہا گیا. اور جو 3 لوگ یا 4 لوگ یہ بات کر رہے تھے وہ بالکل میں صحیح, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, ان کے درمیان کوئی مسائل نہیں ہے, ان کے درمیان فل سیٹنگ ہے. یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور, یہ تم میری کمر کھجاؤ میں تمہاری کمر کھجاؤں گا. کیونکہ ایک جاتا ہے دوسرا سلیم اللہ سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے سلیم اللہ, تو ان میں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں نا. یہ تو میں ہمیشہ سے کہتے آ رہا ہوں کہ اس ٹولے میں, جی آرٹ کے ٹولے میں مسئلہ کوئی نہیں ہے. مسئلہ ہی بس یہ ہے کہ ان کے ساتھ سے 5% لوگ موجود ہیں. 95% کارکنوں کو اس سے مسئلہ ہے, اور اب مختلف علاقوں میں آوازیں اٹھنے شروع ہو گئی ہیں. ابھی جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی وہ لانڈی کی تھی. اب میں آپ کو کچھ کلپس اورنگی ٹاؤن کے دکھاتا ہوں. اور اورنگی ٹاؤن میں ایک خبر اور آ رہی ہے کہ کوئی شاداب گراؤنڈ ہے
جہاں پر 8 بجے کے بعد کانٹریکٹر جمع ہوتے ہیں. ان کو امین الحق کے کوآرڈینیٹر شاید حسن نام ہے, وہ بھی دکھاؤں گا ان کا جو ہے اسکرین شاٹ, وہ ٹھیکے دیتے ہیں اور نوٹ کماتے ہیں. یاد رہے کہ 2022 کے اندر جب امین الحق ایم کیو میں واپس آئے تھے منتے ترلے کر کے الطاف کے, تو ان کے اتنے برے حال تھے کہ انہوں نے بھیک میں ٹھیکے لیے تھے. آج یہ جن گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, پراپرٹیاں کما رہے ہیں, سوال یہ بنتا ہے ایسی کمانی کما رہے ہیں. آئے دیکھتے ہیں کہ اورنگی ٹاؤن کے اندر ان کی ٹیم کیا کر رہی ہے, اور ان کے خلاف یکجا ہونے والے کارکنوں کی کچھ تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں. میں کچھ تصویریں جان بوجھ کے نہیں دکھا رہا, اس لیے کہ میں کچھ ایسے لوگوں کو جو اس پوری ایکٹیویٹی کے پیچھے ہیں ان کو فی الحال محفوظ رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں. دیکھ لیا آپ نے, یہ تھا اورنگی ٹاؤن. اب میں آپ کو قصبہ کالونی کے کچھ کلپس دکھاتا ہوں کہ قصبہ کالونی کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہاں پر بھی شعور بیدار ہونا شروع کیا اور ان کے کرپٹ انتظامات کے خلاف. اچھا دیکھیں مسئلہ کیا ہے. امین الحق صاحب جب منسٹر رہے ہیں اور پاورفل منسٹر رہے ہیں, انہوں نے اپنے علاقے میں کوئی کام نہیں کروایا. کچھ مخصوص لوگوں کو وہ نواز رہے ہیں, مگر بالخصوص اورنگی ٹاؤن کی جو عوام ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے. اور ایک بات میں یہاں کہتا چلوں کہ جیسے جیسے لوگ کھڑے ہوتے رہیں گے, میرا اپنا پرانا علاقہ جس کو میں فخر سے آج بھی اون کرتا ہوں, نارتھ کراچی ہو, وہ علاقہ ناز آباد, پاپوش جہاں کی میری پیدائش ہے, یا نارتھ ناز آباد جہاں میں پلا بڑھا ہوں, ان سب علاقوں کے اندر بھی کچھ ایسی ہی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور آنی شروع ہو گئی ہیں. تو ان کی بھی رودات ہم آپ کو وقتاً بوقتاً بتاتے رہیں گے. مگر آج امین الحق کی بات خاص طور پہ اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ وہ میں آپ کو کلپس کے بعد دکھاتا ہوں. وجہ کیا ہے. خبریں کچھ یہ آ رہی ہیں کہ امین الحق صاحب خالد مقبول کے تھرو وفاق کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری سپورٹ چاہیے تو آپ مجھے منسٹر بنا دیں, اوورسیز کا منسٹر بنا دیں. پتہ کیوں بننا چاہتے ہیں اوورسیز کا منسٹر؟ کیونکہ یہ سب بھاگنے والے ہیں اور اوورسیز کی منسٹری میں ان کو یہ سب کام کرنے میں آسانی ہوگی. مگر شاید ان کو یہ نہیں پتا کہ کانسلیٹس ان کے تابع نہیں ہوتی. مگر ظاہری بات ہے اوورسیز کا منسٹرز بن کے یہ اپنا پیسہ جو پاکستان میں جمع کیا ہے اس کو باہر کہیں اور لگا کے انویسٹ کرنے کی کوشش کریں گے. وجہ بنے گی زیادہ سے زیادہ پاکستان سے باہر جا کے وہ علاقے ڈھونڈنے کی جہاں یہ اپنا پیسہ پارک کر سکیں. شاید اسی لیے بھاگنے سے پہلے یہ اوورسیز منسٹر بنتا چاہتے ہیں. یہ بات تو میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ بھاگنے والے ہیں. انہوں نے اپنا پیسہ ہیوسٹن میں جمع کرنا شروع کر دیا ہے, امریکہ میں جمع کرنا شروع کر دیا ہے. اور بالخصوص جیسے خالد مقبول کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے ایک ایم این اے نے, میں نام نہیں لے رہا, ایک پمپ خریدا ہے جو کہتے پھرتے ہیں کہ وہ خالد مقبول کا ہے.
یہی باتیں امین الحق کے بارے میں سننے میں آتی ہیں کہ عاطف شبین کا بھائی کہتا پھرتا ہے کہ یہ میرا پارٹنر ہے، اور یہی باتیں باقی لوگوں کے بھی سننے میں آتی ہیں، اور یہ چیلے چپاٹوں کی بھی. تو شاید اس لیے اورنگی ٹاؤن کے اندر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھاگنے والا ہے، اس نے ہمارے کام نہیں کیے. اب ایک اور مزیدار خبر ہے، اور وہ خبر آ رہی ہے فیڈرل بیریا سے. فیڈرل بیریا میں ثاقب غنی بھائی، جنہوں نے وہاں پر علم بغاوت بلند کیا، اور ان کو ابھی تک سسپینڈ تو نہیں کیا، جیسے کاشف امین بھائی کو سسپینڈ کر دیا گیا، ان کے اوپر جو ہے کچھ بکواس شروع کی گئی ہے ایم کیو ایم پاکستان والوں کی طرف سے، اور یہ بھول گئے ہیں کہ ثاقب امین جو تھے، ثاقب غنی بھائی جو تھے، وہ ان کے ساتھ تھے. آئے ان کی ایک ٹویٹ بھی دیکھتے ہیں. شور مچایا تو انہوں نے راشن بانٹا. خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک راشن بانٹنے کی رونمائی کی، تصویر بنوا کر ایک جھوٹی کوشش کی، قوم کو ایک بار پھر دھوکہ دینے کی، ایک فراڈ کرنے کی، مہاجر شہداء لاپتہ اسیر کی فیملیوں کے ساتھ. اور اس پہ جو ان کا تماشا بنا ہے راشن بانٹنے پہ، وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا سوشل میڈیا پہ. اس کے بعد جو انہوں نے راشن بانٹا ہے وہ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں کہ آئیں دیکھیں. یہ مہاجر قوم سے، شہید لاپتہ اسیر ساتھیوں کی فیملیوں سے کس قدر مخلص ہیں، یہ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے. اور اس کے بعد میں جو راشن، میرے جو دوست ہیں یا جو جاننے والے ہیں سی ایم کیو ایم میں، وہ جو سپورٹ کر رہے ہیں، انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ ہماری کوئی بھی چیز نہ دکھائی جائے. لیکن میں ان بغیرتوں کی سر سے وہ چادر اتار رہا ہوں، اور وہ چیزیں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم کیا دے رہے ہیں اور وہ کون دے رہا ہے، کون سپورٹ کر رہا ہے. اور وہ منع بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا نام وام نہیں چلانا، لیکن ان کی چادر اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھوں. تو آئیے ان بغیرتوں کا دیا ہوا راشن دیکھیے، اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں. یار اس سے کیا ہوگا، 5 دن کا بھی گزارا نہیں ہوگا. یہ ایک مہاجر قوم کو بیچنے والے یہ ذلیل پیکٹ ہے، ایک تیل کو پتی کا پیکٹ ہے، ایک تیل کا پیکٹ ہے، ایک گلو ہے. اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیجیٹل ٹیم کے اندر 2 آنٹیوں میں لڑائی کیوں ہوئی. میں ایک اور میسج دینا چاہتا ہوں. میرے پاس حیدرآباد کے کچھ کارکنوں کے میسیجز آئے کہ کچھ ٹاؤن انچارجز یو سی یو کے لوگ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ ایسی ٹویٹس نہ چلائیں، ایسی شیئرنگ نہ کریں، ورنہ آپ کے ساتھ یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا. عباد بھائی کو سسپینڈ کر دیا گیا چونکہ انہوں نے حق کی بات کی. عباد بھائی سلوٹ آپ کو. میں ان تمام کارکنوں کا ایم کیو ایم کے جو سچ کی بات کر رہے ہیں، ان سب کو سلوٹ کرتا ہوں. آج ایک اور بات مجھے پتہ چلی فیڈرل بیریا کی طرف سے کہ زہیب نام کے وہاں پہ ایک انچارج ہیں جو خالد مقبول کے خاص آدمی ہیں، جن کے پاس انہیں 6 ٹھیکے ہیں، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے انہوں نے کئی لوگوں کو گاڑیاں بھی مہیا کی ہوئی ہیں بشمول بلقیس مختار کے. انہوں نے ایک کارکن کو بلا کے دھمکی دی. زہیب صاحب، آپ نے جو دھمکی دی ہے نا، وہ آپ کی اوقات سے بہت بڑی دھمکی ہے. جن کا ریفرنس آپ نے دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ تو کھل گئی ہے فائل آپ کی. میں آپ کو اس ویلاگ سے کلیئر بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے اس چیز کی حوالہ دے کے دھمکی دی کسی کو. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات، آپ کی جو وہاں پر ڈرامے چل رہے ہیں نا، یہ کانٹریکٹس 6-7 کانٹریکٹس ہیں، اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں میرے پاس، چلا دوں گا میں. اور میں ان تمام عہدیداروں کو جو ہے حیدرآباد میں ہوں، انٹیریئر سندھ میں ہوں، کراچی میں ہوں، مختلف علاقوں میں جو کارکنوں کو سچ بات کرنے پہ دھمکیاں دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، ان کو ایک پیغام دے رہا ہوں. آپ کا احتساب ہوگا. کیا ہوگا؟ آپ کا احتساب ہوگا. یہ تو بھاگ جائیں گے امریکہ، مڈل ایسٹ، ملیشیا، لنڈن، ہو سکتا ہے آسٹریلیا، سب نہیں بھاگ پائیں گے.
تو کوئی کام ایسا نہ کریں کہ بعد میں اچھا نہ لگے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی. اور آئندہ کبھی کسی اور ریفرنس سے دھمکی دیں تو پہلے ان سے مشورہ کر لیں کہ کیا ہم آپ کا نام لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے. صحیح ہے نا؟ تو زہیب صاحب یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جو کارکنوں کو عہدیداروں کو بلا کے دھمکیاں دے رہے ہیں کسی اسپیسیفک ریفرنس سے، تو ان کے حق میں بہتر ہے کہ وہ ذرا مرد بنیں اور اپنی ریفرنس پہ بات کریں. بلا وجہ مقتدر لوگوں کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ یہ ابھی پیار سے سمجھایا جا رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ظاہری بات ہے کیمپین زور پکڑی ہوئی ہے کہ دانش قاضی کا بائیک آؤٹ کرو. بالکل، میں نے آپ سے کوئی رشتہ تو لینا نہیں ہے کہ میرا بائیک آؤٹ کر دیں، بالکل بائیک آؤٹ کر دیں. مگر یہ بائیک آؤٹ ٹائپ کے جو لفظ ہے نا، یہ ظاہری بات ہے وہ الطافی مائنڈ سیٹ کے لفظ ہیں. وہ بھی یہی کرتے تھے، بائیک آؤٹ کر دو. اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے کتنے ہیرے مہاجر قوم کے لوز کیے، بشمول عمران فاروق بھائی کے، عظیم طارق بھائی کے. تو یہ بائیک آؤٹ سے کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اگر آپ صحیح کام کر رہے ہوتے، آپ کرپشن نہیں کر رہے ہوتے، تو شاید لوگ میری بات نہیں سن رہے ہوتے. تو آخری بات چٹکلے کی یہ کہ 2 آنٹیوں کی لڑائی ہوئی ہے. آنٹی ایک تو ہے کنفرم. اچھا، لڑائی اس بات پہ ہوئی کہ ہمارے جو ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں انہوں نے ایک ٹیم میں ایک خاتون کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی کہ ان کو لے کے میں آنا چاہتا ہوں. تو جو چارج ہیں انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، کچھ پرانی خنس ہے ٹکٹ کے اوپر شاید. انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں آنے دوں گی ایسی کی تیسی. تو سنا ہے کہ وہ اجلاس میں ان کو بلایا گیا تھا. اچھا، پہلے میں بتا دوں 100-150 لوگوں کی ٹیم میں 8-10-12 لوگ موجود تھے، اس میں سے 3-4 تو تھے بھی نہیں. اس میں بھی ان کو نہیں بیٹھنے دیا گیا خاتون کو. ابھی میں نام نہیں لے رہا. اچھا، میں خیر اس پہ نہیں جا رہا کہ خاتون پہ اتنی انسسٹنس فاروق ستار کی کیوں تھی. آپ سمجھ جائیں کہ فاروق ستار جو ہیں وہ آپ کا جو ہے وہ. تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو سینٹرل کی ڈیجیٹل ٹیم میں حصہ نہیں ملا، تو انہوں نے پھر ان کو جو ہے فیڈرل بیرے کی ٹیم میں گھسا دیا. اچھا، فیڈرل ٹیم بیرے کی ٹیم کے جو انچارج ہیں انہوں نے کہا یار آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، آپ نے گھسا دیا فاروق بھائی کی ریکویسٹ پہ، فاروق ستار کی ریکویسٹ پہ. تو اب وہ ناراض ہو گئی ہیں کہ یار یہ کیا ہوا ہے. اور اگر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، ہم نے بغیر پوچھے فیصلے کرنے ہیں، تو پھر ہماری ضرورت کیا ہے؟ ہم بھی گھر بیٹھ جاتے ہیں. تو سمجھ سے بالاتر ہے یہ بات کہ یہ لوگ تنظیمی نظم و ضبط کی بات کرتے ہیں، پالیسی کی بات کرتے ہیں. کس منہ سے کرتے ہیں؟ لوگوں کے اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں بغیر کسی پروسیجر کے، پروسیس کے. کاشم امین جیسے ساتھیوں کو اب عباد بھائی کی خبر آ رہی ہے، اور بھی لوگوں کی خبر آ رہی ہے، ان کو اب تنظیم سے خارج کر دیتے ہیں بغیر کسی ضابطے کی کارروائی کے. الیکشن آپ کرا نہیں رہے انٹرا پارٹی، جو کہ آپ پہ ڈیو ہو گئے ہیں. اور جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں ان پہ کوئی کام نہیں کر رہے، مگر جو لوگ سچ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف اب ضابطے کی کارروائی کیے بغیر ان کو تنظیم سے خارج بھی کر رہے ہیں، ان کی فیصلے بھی نہیں سن رہے، ان کی بات بھی نہیں سن رہے. تو پھر وہی ہوگا نا جو اورنگی ٹاؤن میں نشاط بھائی نے کیا، چمبا. بہرحال میں چمبے کی سیاست کو نہیں انڈورس کر سکتا. مجھے آج کسی نے بتایا کہ شاید چمبا کسی اور وجہ سے پڑا، مگر چمبا تو چمبا ہوتا ہے. اور یہ چمبے جو ہیں یہ فرسٹریشن کی نشانی ہے جو کارکنوں کے اندر آ رہے ہیں. فرسٹریشن کی نشانی یہ بھی ہے کہ ہر علاقے سے کارکن کھڑے ہو رہے ہیں. میں ان سب کو سلام کر رہا ہوں کہ آپ لوگ حق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ بات نہ بھولا کریں کہ یہ میری اکیلے کی جنگ نہیں ہے، آپ کی جنگ ہے. اس شہری سندھ میں آپ لوگوں نے پروان چڑھنا ہے، آپ کے بچوں نے پلنا ہے، بڑھنا ہے، جوان ہونا ہے. دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ ہر کوئی پاکستان سے نکل نہیں پائے گا، ہر کسی کو ویزے بھی نہیں مل پائیں گے. تو ہمیں اپنے گھر کو بہتر کرنا ہے، اور ایسی لنگڑی لولی قیادت کے ہوتے ہوئے آپ کا گھر سیدھا نہیں ہو سکتا. تو جب تک ان کو نہیں ہٹایا جائے گا تب تک آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہے پرامن طریقے سے، اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد وہ کوشش آپ کو حتمی طریقے سے نظر آ رہی ہوگی. بہرحال امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج بھی جو آپ سیاست دیکھ رہے ہیں MKM کی قیادت کی، وہ ان کی اپنی ذات کی سیاست ہے. آج بھی 107 کارکن
لاپتہ ہیں. 86 کارکنوں کے کیس آج بھی جیلوں میں سڑ رہے ہیں. اور جو شہدا ہیں, اسیر ہیں, لاپتہ کارکنان ہیں, ان کے گھر والوں کا کیا حشر ہے, یہ تو میں آپ کو کاشف امین آپ کو بتا چکے ہیں, دکھا چکے ہیں اس پہ ویڈیوز. بہت زبردست کام کیا کاشف بھائی, سلام آپ کو, سلوٹ آپ کی ٹیم کو اور آپ کو. مگر ان کو دینے کے لیے ریسورسز نہیں ہیں, مگر اپنے چھچورے جذبات کو دکھانے کے لیے, مشاعرے جیسے, اس کے لیے 25-30 لاکھ روپے ارینج ہو جاتے ہیں. اسی سوال کے ساتھ میں آپ لوگوں کو چھوڑتا ہوں کہ پھر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ جب یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں آپ کو ولغرا نہیں رہا ہوں, میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں, اور حقائق بتاؤں گا. جو کرنا ہے وہ آپ نے ہی کرنا ہے, صحیح ہے. اور خوشی یہ ہو رہی ہے کہ مجھے جس طرح سے لوگ کارکن مختلف علاقوں سے رابطہ کر رہے ہیں, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ. چاہے وہ حیدرآباد کے لوگ ہوں, کراچی کے لوگ ہوں, میرپور خاص کے لوگ ہوں, انٹیریئر سندھ کے لوگ ہوں, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنے بھائی کو آپ انکریج کرتے ہیں. اکثر لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت تندرستی دے. اکثر لوگ مجھے ایک ضرور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے. ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. کل نفس ذائقہ الموت, ہر کسی نے موت کو چکھنا ہے. 8-10 سال پہلے میں بھی موت کے منہ میں تھا, 2.5 سے 3 مہینے وینٹیلیٹر پہ, کوما میں. لوگوں نے کہا تھا مر جائے گا. مگر آج جب میں سوچتا ہوں کہ آج جو میں واپس آیا ہوں, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری زندگی عطا کی, شاید اسی لیے کہ میں اپنی قوم کے لیے, اپنے شہر کے لیے اور اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں. آج کی بات تھوڑی لمبی ہوئی کیونکہ خبریں بڑھتی جا رہی ہیں. آپ نوٹ کریں, جیسے تو خبریں بڑھیں گی میرا ویلاگ کا ڈیوریشن بڑھتا رہے گا اور آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. اور مجھے تو پتہ ہے کہ جو لوگ میری بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے ایک اچھا یہ ہوگا, مگر جن لوگوں کے دلوں پہ تلواریں چل رہی ہیں اور میری آج بھی شکایتیں کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں لاکھ شکایتیں, سچ کی آواز کو آپ دبا نہیں پائیں گے. کیونکہ میں محب وطن پاکستانی ہوں, میں اپنے وطن سے پیار کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو استحصال ہوا ہے وہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. کیونکہ آپ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں, خاص طور پہ خالد مقبول, پاکستان کے ساتھ غداری کے مرتکب تھے, ہندوستان کے پاسپورٹ پہ انڈیا بھاگے تھے, ہندوستان میں رہے تھے, ہوسٹل ایجنسی کے ٹکڑوں پہ پلے تھے. میں آپ کی قیادت کو نہیں مان سکتا, جیسے میں نے الطاف کی قیادت کو لعنت بھیج دی جب اس نے مرد آباد کہا, تو میں آپ کی قیادت کو بھی نہیں مان سکتا. اسی کے ساتھ دانش قاضی کو اجازت دیجیے, اپنے گردنواں خیال کیجیے. ہماری سرحدوں پہ جو ہمارے فوجی بھائی لڑ رہے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, ان کو کامیابی عطا فرمائے. ہمارے شہداء جو فوج کے اور اداروں کے مختلف فرنٹس پہ مرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں, ان سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیجیے, اور جو لڑ رہے ہیں ان کی کامیابی کی دعا کیجیے, اپنے وطن کی کامیابی کی دعا کیجیے. اور یقین کریں, میں آخری بات ریاست کو, پاکستان کے اداروں کو یہی کہوں گا کہ اگر MQM مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ یہ وہ سیسد پلائی دیوار ہوگی جو سندھو دیش یا ہر اس دشمن کے سامنے کھڑی ہوگی جو پاکستان کے خلاف ہے. ایک بات نہ بھولیے گا کہ ہم ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, مگر آج اگر کچھ لوگ اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے پٹھے یہاں پر قابض ہو کر بیٹھ گئے کسی بھی وجہ سے, اگر یہ نہیں ہٹے تو یہ جنگ ہم ضرور جیتیں گے, مگر شاید تھوڑی مشکل ہو. تو اس مشکل کو اس وقت ہونے سے آج حل کرنا زیادہ بہتر ہے. تو اسی طرح پاکستان MQM پاکستان کارکنوں کو, پاک فوج اداروں کو, سب کو, اور خاص طور پہ شہری سندھ کے لوگوں کو دانش قاضی کا سلام. پاکستان زندہ باد, جے ماجد.